सुनो कहानी, जल्दी जल्दी सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज भी आपको एक कहानी सुनाने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। कहानी सुनाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। और आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो एक ऐसे शख्स के बारे में है कि जो काम पर जाता था रोज़ाना, लेकिन पता है क्या होता था, उसको काम नहीं मिलता था। उसके बच्चे भी परेशान, भूख, पैसे नहीं, खाना भी घर में ख़त्म हो गया, घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उसके घर में एक शख्स आया, और फिर क्या हुआ वो तो आपको कहानी में ही पता चलेगा। तो फिर कहानी तवज्जो से सुनेंगे या नहीं? तवज्जो से सुनेंगे। तो कहानी सुनने से पहले हम दुरूद शरीफ की फजीलत भी सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। इतनी प्यारी बात है ना। आप किसी भी शहर में हो, आप घर में बैठे हुए हों, आप जो है वो अपने स्कूल में हों, आप कहीं पर भी हों, आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हों, आपका दुरूद कहाँ पहुँच रहा होगा? हमारे आका के पास। हाँ, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच रहा होगा। तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ना भूलना नहीं चाहिए। एक मरतबा पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बनी इसराइल में एक शख्स था। वो अल्लाह पाक की इबादत भी करता था और रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, हलाल रोज़ी कमाने के लिए वो मज़दूरी भी करता था, मेहनत भी करता था। तो एक मरतबा उसके साथ ये मामला पेश आया कि वो मेहनत करने, मज़दूरी करने काम पर जाता था, लेकिन उसको कोई काम ही नहीं मिलता था। तो घर में सब कुछ ख़त्म हो गया, घर में बच्चों को भी भूख लगने लगी, बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया, बच्चों की अम्मी थी उसने भी नहीं खाया, घर में मसाइल होना शुरू हो गए, परेशान होना शुरू हो गए। उसने एक दिन ये फ़ैसला किया कि मैं आज फिर जाता हूँ। और आज उसने जाते हुए अपने जो घरवाली थी ना, यानी बच्चों की अम्मी, उनसे कहा कि दुआ करना अल्लाह पाक मुझे काम अता फ़रमा दे, अल्लाह पाक मुझे रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा दे। तो उसकी घरवाली ने कहा, हाँ आप अल्लाह पाक पर भरोसा करके जाइए, अल्लाह पाक पर भरोसा रखिए, अल्लाह करम फरमाने वाला, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर काम मिलेगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर काम मिलेगा। उसने भी दुआ की, उनकी जो बच्चों की अम्मी थी उसने भी दुआ की, और वो काम पर चला गया। जब वो काम पर गया और जाने के बाद, आपको पता है मज़दूर होते हैं ना, मज़दूर वो एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं, और वहाँ पर उन मज़दूरों को लोग लेने के लिए आते हैं। जिसको जो काम करवाना होता है वो आते हैं और मज़दूर ले जाते हैं। तो लोग आते रहे, एक एक मज़दूर को ले जाते रहे, वो भी वहाँ बैठा हुआ था। सबको ले गए, लेकिन उसको लेके नहीं गए, उसको लेकर नहीं गए। अब उसने कहा ये क्या, काफ़ी देर गुजर गई, कोई भी उसको लेके नहीं गया। तो उसने ये सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, आज मैं मालिक हकीकी अल्लाह पाक की मज़दूरी करता हूँ। किसकी मज़दूरी करता हूँ? अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक की मज़दूरी पता है क्या है? इबादत करना। क्या है अल्लाह पाक की मज़दूरी? इबादत करना। उसने कहा आज मैं इबादत करता हूँ, अल्लाह पाक की मज़दूरी करता हूँ, क्योंकि काम तो मिला नहीं। उठा, दरिया पे गया, वज़ू किया, और उसने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। वो रुकू कर रहा है, सजदे कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है। इसमें उसने पूरा दिन गुजार दिया। जब रात हुई, आपको पता है जब मज़दूर सुबह काम पे जाता है तो शाम में रात होती है तो घर पे आ जाता है ना, वो रात में घर पे चला गया। तो उसकी जो ज़ोजा थी, उनकी वाइफ थी, उसने पूछा कि क्या हुआ, आपको काम मिला? उसने कहा आज मैंने एक करीम मालिक के यहाँ मज़दूरी की है, वो बहुत मेहरबान हैं, वो मुझे इसका अच्छा सिला अता करेंगे, यानी मैंने जो काम किया ना उसका मुझे बहुत अच्छा बदला मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, वाह भाई वाह।
تو اگلا دن آ گیا. جب اگلا دن آیا وہ پھر چلا گیا کام پہ. آج بھی ایسا ہوا کہ ایک ایک مزدور جاتا رہا کام پہ, لوگ ان کو لے جاتے رہے, اٹھاتے رہے, لیکن اس کو کسی نے بھی نہیں اٹھایا. اب یہ پریشان کہ یہ کیا, مجھے آج کسی نے بھی نہیں اٹھایا, مجھے مزدوری پہ کوئی لے کے نہیں گیا. لیکن اس نے کہا چلو مزدوری پہ لے کے نہیں گیا نا, پریشانی میں دور کرتا ہوں اور میں آج پھر اپنے مالک حقیقی اللہ پاک کی مزدوری کرتا ہوں, یعنی عبادت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ عبادت کر. دوبارہ دریا پہ گیا, اس نے وضو کیا اچھا سا. وضو کرنے کے بعد اس نے اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی, نماز پڑھنا شروع کر دی. شام ہو گئی. اب شام کو یہ پھر گھر پر آیا. گھر پر آیا, اب پیسے تو تھے ہی نہیں اس کے پاس, گھر میں پہلے ہی کھانا ختم ہوا ہوا ہے, بچوں نے اتنے دنوں سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے نا. کتنی پریشانی ہے. ہم نے اگر صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا بچوں تو دوپہر کو کتنی بھوک لگتی ہے نا, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب تصور کریں ان کو, بچوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, اور ان کو جو بابا ہے ان کو بھی کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, کام نہیں مل رہا ان کو. بہرحال وہ گھر پہ آ گئے, اور جب گھر پہ آئے تو وائف تھیں. انہوں نے کہا کیا ہوا, پیسے لے کے آئے؟ اس نے کہا نہیں, پیسے تو میں لے کے نہیں آیا, لیکن میں جن کے یہاں کام کر رہا ہوں نا وہ مالک بہت کریم مالک ہیں, اور ان کے پاس میرے پیسے جمع ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں ان کے پاس میرے پیسے؟ ہاں, ان کے پاس میرے پیسے جمع ہو رہے ہیں, اور وہ مجھے اکٹھے دیں گے. میرا جو صلہ ہے, میرا جو بدلہ ہے, میری مزدوری وہ اکٹھے دیں گے, ایک ساتھ دیں گے. اب ان کی جو وائف تھی ان کو غصہ آیا, اور انہوں نے اس سے لڑنا شروع کر دیا. یہ کیا بات ہو گئی, پتہ ہے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں, اور آپ پتہ نہیں کہاں پہ کام کر رہے ہیں, پیسے لے کے نہیں آئے, آج بھی پیسے نہیں دیے. ان کی وائف نے ان سے لڑائی لڑی, کیونکہ بچے سے تو امی کو پیار ہوتا ہے نا بھائی. کچھ بچے کہتے ہیں ہماری مما ہم پہ سختی کرتی ہیں, ہماری امی ہمیں یوں بولتی ہیں, یہ کام کرنے کا بولتی ہیں. تو پیارے بچوں, ہماری امی ہماری دشمن نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارے امی ابو جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں, اچھے کے لیے کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ بھلے کے لیے کرتے ہیں. تو انہوں نے اس لیے لڑائی لڑی ان سے, ان کو غصہ آیا. اب جو ان کے بابا تھے, یعنی وہ جو نیک شخص تھے نا, اب ان کو بھی بہت ٹینشن ہو گئی کہ بچے بھی بھوکے ہیں, کام بھی نہیں مل رہا, میں کیا کروں. اس ٹینشن میں ان کو پوری رات نیند ہی نہیں آئی. ٹینشن ہوتی تو نیند نہیں آتی, ہم تو سو جاتے ہیں مزے سے, لیکن ہمارے بابا جو ہوتے ہیں نا ان کو ہماری بہت ٹینشن ہوتی ہے, ہماری بہت فکر ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیں اپنے بابا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. وہ ہمارے لیے اتنی ٹینشن کرتے ہیں, ٹینشن پالتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا نا, ہم تو بے فکر سو جاتے ہیں, لیکن ان کو ٹینشن ہوتی ہے. بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ بابا کا کہنا نہیں مانتے, بابا سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں. تو ایسے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں, گندے بچے ہوتے ہیں؟ گندے بچے ہوتے ہیں. تو گندے بچے بننا چاہیے, اچھے بچے بننا چاہیے. ہاں, تو یہ نہیں کہ بابا کام پہ سے آئے تو آپ نے بابا کو شکایتیں لگانا شروع کر دی, بابا نے پاؤں دبانے کا بولا تو اچھی طرح نہیں دبائے, بابا کی بات نہیں مانی. ایسے نہیں کرتے, بابا کو ٹینشن ہوتی ہے, خیال کرنا چاہیے بابا کا. تو ان کو اپنے بچوں کی ٹینشن دی, اور اس ٹینشن میں ان کو پوری رات نیند بھی نہیں آئی. اچھا, بچوں کو بھی نیند نہیں آئی, بچے بھی پریشان تھے پوری رات. بچے کیوں پریشان تھے؟ یہ کون بتائے گا کہ بچے کیوں پریشان تھے؟ کسی کو نہیں آ رہا جواب؟ کوشش تو کریں. بھوک لگ رہی تھی. بھوک لگ رہی تھی, جی, بچے بھوکے تھے نا. جب بھوک ہوتی ہے تو نیند تو آتی ہی نہیں ہے, اس لیے بچے بھوک کی وجہ سے پریشان تھے. اب اگلا دن آتا ہے, صبح ہوتی ہے, وہ شخص پھر کام پہ جاتا ہے. جب کام پہ جاتے ہیں وہ, تیسرے دن بھی میرے بچوں ان کو کام نہیں ملتا, کوئی بھی ان کو مزدوری پہ لے کے نہیں جاتا. وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. اور انہوں نے کہا نہیں, مجھے اگر یہ والی مزدوری نہیں ملی, یہ والا کام نہیں ملا تو کیا ہوا, میرا اللہ تو مجھے ضرور صلہ عطا فرمائے گا, مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا. تو لہذا میں آج بھی اللہ کی مزدوری کرتا ہوں, یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہوں. وہ پھر تیسرے دن دریا پہ گیا اور عبادت پہ لگ گیا. اب جب شام ہوئی تو وہ ٹینشن میں کہ کل گھر میں لڑائی ہوئی ہے, پیسے بھی نہیں ہیں, مجھے آج بھی کام نہیں ملا, میں کروں تو کیا کروں, میں کیا کروں. اسی ٹینشن میں وہ تھا. اس نے کہا میں گھر کس منہ سے جاؤں, پیسے ہی نہیں ہے,
لیکن اس نے کہا نہیں, گھر تو جانا ہے, میں گھر پہ جاتا ہوں, انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ پاک مجھے میری محنت کے صلہ ضرور دے گا. وہ گھر کی طرف جانے لگے, لیکن ان کو ٹینشن بھی تھی, جا رہے ہیں. جب گھر کے پاس پہنچے تو پتہ ہے کیا ہوا, بتا دوں؟ جب گھر کے پاس پہنچے تو گھر میں بھینی بھینی کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھی. کھانا بنتا ہے تو کیسی مزے مزے کی خوشبو ہوتی ہے نا. ہاں امی کیا بن رہا ہے؟ اچھا یہ بنا رہی ہیں, منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے. تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی, وہ نے کہا ہے میرے گھر میں کھانا بن رہا ہے. اور قریب گئے تو دیکھا کہ گھر میں خوشی والا ماحول ہے. کیسا والا ماحول ہے؟ اداسی والا ماحول ہوتا ہے تو سناٹا ہوتا ہے نا, سب چپ ہوتے ہیں, کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. خوشی والا ماحول ہوتا ہے تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے مسکرا کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو خوشی والا ماحول اس نے پایا. اس نے کہا اچھا یہ کیا ہوا ہے, بڑا حیران پریشان, یہ کیا ہوا. اس نے دروازہ بجایا, ٹک ٹک ٹک. کیا کیا اس نے؟ دروازہ گیٹ نوک کیا. گیٹ کھلا تو اس کی جو وائف تھی نا وہ بڑی خوش تھی. اس کی وائف نے اس کا بڑا استقبال کیا, ویلکم کیا اور کہا مبارک ہو مبارک ہو. وہ بھی پریشان, بھائی کس چیز کی مبارکباد؟ تو اس کی وائف نے بتایا کہ تمہارے کام پہ جانے کے بعد نا, تم جس مالک کے پاس کام کر رہے تھے نا, وہاں سے ایک شخص آیا تھا اور اس نے ہمیں بہت سارے سونے کے سکے دیے, چاندی کے سکے دیے, اور ہمیں گوشت دیا ہے, اچھے اچھے قیمتی ہمیں کپڑے دیے, اس طرح ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں. اور کہا ہے تمہارا شوہر جس مالک کی مزدوری کر رہا تھا نا, اس مالک نے یہ اس کا صلہ, اس کا بدلہ دیا ہے. اور مالک نے کہا ہے کہ تمہارا کام بہت پسند آیا ہے. کیا کہا ہے؟ تمہارا کام بہت پسند آیا ہے. اگر تم اور بھی زیادہ کام کرتے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دیتا. زیادہ کام کرتے تو کیا ہوتا؟ اور بھی زیادہ دیتا. تو اس نے 3 دن اللہ کی عبادت کی تھی. اللہ پاک نے غیب سے اس کے لیے بندہ بھیجا اور ان کے گھر میں کھانا بھی آ گیا, بہت سارے سونے چاندی کے سکے بھی آ گئے, اور وہ مالا مال ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وہ مالا مال ہو گئے. تو پیارے بچوں, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ محنت بھی کریں اور اللہ کی عبادت بھی کریں. اللہ کی کیا کریں؟ عبادت بھی کریں. جب آپ محنت کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں نا, کام نہیں مل رہا. اب بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی کام پر گئے یا کوئی ضروری کام کرنے گئے اور وہ کام نہیں ہوا تو فالتو کام میں لگ جاتے ہیں. کس میں لگ جاتے ہیں؟ فالتو کام میں. جیسے اگر کوئی بڑا ہے, وہ کام پہ نہیں گئے, گھر پہ آ کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا, گانے سننا شروع کر دیے. یہ تو فالتو کام نہیں, یہ تو گناہ والا کام ہے. یا پھر بچے ہیں, بچوں کی اسکول کی چھٹی ہو گئی, چھٹی ہو جاتی ہے نا, کبھی چھٹی ہو گئی. اب بجائے یہ کہ اس میں نیکیاں کریں, اچھے اچھے کام کریں, اسٹڈی کریں, کچھ سیکھیں, پڑھیں, اپنے کسی بھائی کی ہیلپ کریں, گھر میں اپنی امی ابو کا ہاتھ بٹائیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ سوتے رہتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں, فالتو کاموں میں لگ جاتے ہیں. اسی طرح کیا, وہ پورا دن کھیلتے رہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا وہ دن بھی ضائع ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ شخص کتنا عقل مند تھا نا, اس کو کام نہیں ملا تو اس نے کیا کیا؟ اپنا وقت ضائع کیا؟ نہیں. کیا اس نے کوئی گناہ والا کام کیا؟ نہیں. کیا اس نے کوئی فالتو کام کیا؟ نہیں. بلکہ کیا کرنے لگ گیا؟ اللہ کی عبادت. تو دیکھیں, جب اس نے اللہ کی عبادت کی, اللہ کی عبادت کرنے لگا تو اللہ پاک اس سے خوش ہوا. اور وہ جو غریب تھا, بھوکا تھا, پیسے نہیں تھے, اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ مالا مال کر دیا. تو پیارے بچوں, اس کہانی سے ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملی. وہ پتہ ہے کیا چیز؟ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمت نہیں ہارنی ہاں. چاہیے. اب کوئی بچہ ہے, اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے نا, کچھ بچے ہوتے ہیں نا کیڑے مکوڑے بناتے ہیں, اسکول میں ہوتے ہیں نا. اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کون تھا, کسی کا بتاتے نہیں ہے, بری بات ہوتی ہے. اگر آپ تھے تو اپنے بارے میں بھی نہیں بتائیں. تو کیڑے مکوڑے بناتے ہیں, وہ لکھتے نہیں ہیں, ایسا لگتا ہے کیڑے مکوڑے. تو اب ان کی کیڑے مکوڑے بنانے کی عادت ہے. تو انہوں نے ایک دن کوشش کی, رائٹنگ صحیح نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بھائی مجھ سے نہیں تو نہیں ہو رہی رائٹنگ صحیح, میں نہیں کر رہا ابھی محنت. آج میں نے 1 گھنٹہ لکھا ہے, میرے تو کیڑے مکوڑے بنے جا رہے ہیں, مجھ سے تو لکھا ہی نہیں جا رہا. تو یہ ہمت ہار گئے. ان کی رائٹنگ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی. بلکہ آپ ایک دن کوشش کریں, نہیں ہوگا صحیح. دوسرے دن کوشش کریں, صحیح نہیں. تیسرے دن کوشش کریں, کرتے رہیں.
ایک وقت آئے گا آپ ہمت نہیں ہاریں گے, کوشش کرتے رہیں گے, تو اگر کسی کی گندی رائٹنگ ہوگی تو کیسی ہو جائے گی؟ اچھی رائٹنگ ہو جائے گی. کیسی ہو جائے گی؟ اچھی آئی تو کوئی بھی کام ہو ہمت ہارنا نہیں چاہیے. اور عبادت کے معاملے میں تو ہمت ہارنی نہیں چاہیے. کبھی عبادت میں دل نہیں لگے نا تو پھر زبردستی کریں. کیسے کریں؟ زبردستی. زبردستی. کیوں؟ کیونکہ آپ عبادت کریں گے نا دل نہیں لگے گا. آپ کریں گے پتہ ہی کیا ہوگا؟ عبادت کرنے سے رحمت آتی ہے, نور آتا ہے. اس نور کی وجہ سے پھر آپ کا دل بھی لگنے لگے گا. جب آپ کا دل لگنے لگے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو کے آپ کا بہت سارا ثواب عطا فرمائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج کی کہانی سے ہم نے جہاں بہت ساری چیزیں سیکھی, وہاں یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور ایک بات یہ سیکھی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنی کہانی کو ہم ختم کرتے ہیں, اپنے لیسن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان پر عمل بھی کرنا ہے. دوسروں کو بتائیں گے, خود کوشش کریں گے, عمل کرنے کی عادت بن جائے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اچھی باتیں سیکھتے رہیں, سنتے رہیں, تو یوٹیوب پر جائیے, لکھیے کڈس مدنی چینل. کیا لکھنا ہے؟ کڈس مدنی چینل کا جو چینل ہے یوٹیوب چینل, وہاں پر جائیے. وہاں پر بہت سارے پروگرامز ہیں مدنی چینل کے, کڈس مدنی چینل کے. وہ دیکھیں گے تو آپ سیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے تو عمل کرنے والے بن جائیں گے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اچھے بچے بن جائیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی جلدی سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا